अस्सलाम वालेकुम। आओ बात करें कि सेशन में आज मैं हूँ सहर, और मेरा ये सेशन आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए मैंने रखा क्योंकि अब हम इस पर बहुत सारी बातें कर लेते हैं। इसके अंदर हम अपने बहुत सारे मसाइल डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ, आप लोग मेरे साथ बात कर लेते हैं। मेरा फेसबुक पेज जिसके थ्रू मुझे आप लोगों की बहुत सारी मैसेजेस मिलते हैं, मेरा फेसबुक पेज के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जिसके थ्रू आप लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं और मेरी टीम मुझे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉरवर्ड कर देती है। इसी तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे आपके मैसेजेस मिलते हैं, टिकटॉक के ऊपर भी मुझे आपके मैसेजेस मिलते हैं, और यूट्यूब पर ईमेल के थ्रू भी मुझे मिलते हैं। ईमेल बहरहाल कम आती हैं, ज़्यादातर मुझे ख़वातीन के मैसेजेस ही आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं, और मैं उसके ऊपर आप लोगों से बात कर लेती हूँ। ज़िंदगी में हम लोगों के पास एक ऐसा फोरम ज़रूर होना चाहिए कि जहाँ पर हम बात कर सकें, जहाँ पर हमें ये ना सोचना पड़े कि हमें जज किया जाएगा, जहाँ पर हमें ये ना सोचना पड़े कि हमारे ख़िलाफ़ यहीं से कहीं से कोई एक मुखालिफ लॉबी हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो सकती है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने कोई प्रॉब्लम्स अपने रिश्तेदारों के, इवन बहन भाइयों के, घर वालों के पास भी इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि वो परेशान होते हैं। सेकेंडली, हमें किसी रिश्तेदार से ये डर भी हो जाता है कि अगर कभी वक्त पड़ा तो यही रिश्तेदार हमारे ख़िलाफ़ बहुत कुछ इस चीज़ को एज अ टूल शुरू कर देगा बनाना, और हम फिर कहाँ जाएंगे अगर हमने इस तरह की कोई चीज़ किसी को लीक आउट की। तो हम अपने बहुत सारे मसाइल में अकेले ही अपनी सोचों में रह जाते हैं, अकेले ही परेशान हो जाते हैं। और ये बात तो खैर तय है कि आप किसी गैर से बात कर लें, लेकिन बहुत दफ़ा अब जो ज़माना है जिसमें आप अपने बहुत सारे अपनों से बात करें तो अपने कीमती राज जो है वो खोल के उनके हाथ में दे देते हैं, और फिर वहाँ पर ये होता है कि उनसे तो रोज़ का मिलना जुलना है, रोज़ की शर्मिंदगी भी हो सकती है और रोज़ की ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। तो इस चीज़ को सोचते हुए फिर आप लोगों के हमारी सोसाइटी में बेसिकली ख़वातीन के साथ मसाइल कुछ इस वजह से ज़्यादा हैं क्योंकि उनको बात करने की आज़ादी नहीं है, और अगर वो सोचती भी हैं तो उनको अपनी सोच का इजहार करने की आज़ादी नहीं है। किसी भी मामले पे, अपनी तालीम के मामले पे, अपने घर के अंदर किसी की तालीम के मामले पे, अपने घर के अंदर किसी भी मामले में उनको बोलने की बहुत ज़्यादा फ्रीडम हम नहीं देते। और ऐसा नहीं है कि वो सोचती नहीं, हम तो खैर सोसाइटी तो खैर ये चाहती है कि वो सोचा भी ना करें, मगर चूँकि सोच के ऊपर पहरा नहीं लगाया जा सकता और सोच के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, तो सोचती तो वो हैं, लेकिन अब अपनी सोच को वो इजहार करें तो बहुत सी जगहों पर उन्हें कह देते हैं तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो सोसाइटी का कुछ पता ही नहीं, बेवकूफ़ हो तुम। अगर वो उससे अलग सोचती हैं जो कुछ घर में हो रहा है या जो ऑफिस में हो रहा है, तो फिर उन्हें बागी कह दिया जाता है, उन्हें बदतमीज़ कह दिया जाता है, उन्हें सरफरी कह दिया जाता है, बदजुबान, लड़ाका, झगड़ालू, इस तरह की एक कॉमन से बात कर दी जाती है। क्योंकि लाजवाब आदमी का जवाब इल्ज़ाम और बहतान ही होता है और कुछ नहीं होता। तो बहुत सारे आप लोगों के दबे घुटन ज़्यादा माहौल के मैसेजेस मुझे मिलते हैं। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, आपकी बात सुनूँ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो हमारी बहनें होती हैं वो गलत सोच रही होती हैं और हालात इतने ख़राब नहीं होते, लेकिन इट्स ऑल पार्ट कि उनको बात करने की इजाज़त नहीं है। और अंदरूनी तौर से घुटन ज़्यादा इंसान गलत भी सोच सकता है, सही भी सोच सकता है। उसके हर इंसान के सोचने समझने की और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत डिफरेंट होती है। आप किसी से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसने एक वक्त में एक बहन जो है वो इस तरीके से सोच रही है तो दूसरी भी नहीं, उस दूसरी बहन दूसरी पर्सनालिटी है, उसके सोचने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, और एक वालिदैन की सारी औलादों में से सब अलग अलग सोच हो सकते हैं। तो इसी वजह से हमें एक दूसरे की बात सुननी होती है, समझनी होती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं एक छोटा सा मसला आप लोगों के सामने है, लेकिन ये चूँकि मैंने वैसे तो इनसे बात कर ली थी और इनको समझा दिया था कि भाई मेरी नज़र में इस मसले का ये हल है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको सामने आना चाहिए नाम चेंज करके। और ज़ाहिर बात है शहर का नाम, बंदी का नाम, ये मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन ये मसला घर घर का है। और अगर इसको हमने डिस्कस नहीं किया तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशानी का शिकार रहेंगे, और अगर इसको डिस्कस कर दिया, मैं अपनी राय इसके ऊपर दे रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि मैं
مجھ سے جب مشورہ مانگا جاتا ہے تو پھر میں دوں گی. اور کیسا لگا آپ کو یہ بات؟ اور میرے نزدیک جو میں سمجھا رہی ہوں بالکل صحیح. سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ ہماری ایک بہن کا، ہمارے پیج ممبر کا، ہماری چینل فالوور کا ایک میسیج آتا ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اور میں کراچی سے ہوں اور میرا یہ نام ہے، اور میری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں. شوہر بہت اچھے ہیں، بچے ہیں ماشاءاللہ 3، اور گھر میں سب سیٹ ہے. میں الگ پورشن میں رہتی ہوں، میرے پاس ایک اپنا علیحدہ پورشن ہے. نیچے والے پورشن میں ساس اور نند رہتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب سے میں شادی ہو کر آئی ہوں تو میری ساس نے اور میری نندوں نے ہمیشہ مجھے اچھا نہیں سمجھا. میں گھریلو سیاست عروج پر ہے ان تینوں کی. میں شروع میں کسی کام کو کرنے جاتی تھی تو یہ لوگ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے کچن سے نکال دیتی تھی، اور پھر بعد میں جا کے میرے میاں سے اور دوسرے لوگوں سے کہتی تھی کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے یہ کام نہیں کیا. اور میں چونکہ اس ماحول میں نہیں تھی، میری کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، میری کوئی بات نہیں سنتا تھا، اور سب لوگ ان کی بات سن کے کہ ہاں یہ تو پرانی ہیں، یہ ہیں، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کے میری بہت شکایتیں کرتی تھی. اور اس طرح ہم میاں بیوی میں بہت دوری انہوں نے پیدا کی، کیونکہ میرے میاں ان کو صحیح سمجھتے تھے اور مجھے جھوٹا سمجھتے تھے. خیر کسی طرح سے کرتے کراتے میں نے 12-15 سال نکال لیے. اب یہ ہے کہ میری جو نند ہے، میری ساس بوڑھی ہو گئی ہیں. ظاہر بات ہے ایک وقت آتا ہے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور یہ وقت تو سب پر ہی آنا ہے. اب وہ میری نند جو ہے وہ ان کے ساتھ نیچے والے پورشن میں رہتی ہے اور میں اوپر رہتی ہوں. اب شکایتیں لگا کر میرے ہسبینڈ کا یہ حال کر دیا ہے کہ وہ خرچہ تو دیتے ہیں، بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تم سارے کام کر کے ہر وقت امی کے پاس بیٹھو نیچے جا کر، اور ان کے پاؤں دباتی رہو، ان کے مالش کرتی رہو اور ان سے باتیں کرتی رہو. جبکہ وہ معذور نہیں ہے، وہ خاتون، وہ بوڑھی خاتون معذور نہیں ہے، صرف بوڑھی ہے، معذور نہیں ہے. اور اگر وہ کہتی ہے کہ اچھا، ان خاتون نے ایک وقت تھا کہ گھر کا فون بھی لاک کر دیا تھا کہ نہیں یہ فون نہیں کرے گی، اس کا موبائل چھین لیا تھا کہ فون نہیں کرو گی تم اپنے گھر میں. میں کہ جاؤ گی نہیں، آؤ گی نہیں، کچھ نہیں کرو گی. شادی کا اس کا سارا زیور بکوا دیا تھا میاں سے کہہ کے کہ ہمیں ضرورت ہے، سارا زیور بیچ دیا تھا. پھر جب اس کے بچے ہوئے تو میں کہ اس کو بھیج دیا کہ سارا خرچہ اس کی امی اٹھائیں، اور اس کے گھر والوں نے اٹھایا. ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے اٹھایا. اب وہ باتیں ہو بھی گئیں، گزر بھی گئیں، لیکن ظاہر بات ہے دیکھیں ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، بھولتا کچھ نہیں ہے، وہ چیزیں اس کے دل میں ہیں. اب چونکہ الگ ہونے کے بعد اب اس کا دل نہیں چاہتا کہ ان کی شکل بھی دیکھے. میاں صاحب اتنے وہ ہیں کہ نہیں تم جاؤ ان کے پاؤں دباؤ، ان کے کرو. ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کیا کمپلیکس ہے کہ میری ماں کی خدمت کرو. ماں کی خدمت ضرور کرے، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ جو ہے، اچھا میں نے اسے پوچھا کہ بیٹے صاحب کہاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کرو. کہہ لے کہ وہ آتے آفس سے 7-8 بجے، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے دوستوں میں، وہاں سے آتے رات کو 3 بجے، پھر صبح 11 بجے آفس پھر چلے جاتے ہیں. ان کا دفتر کھلتا ہے کچھ دیر سے، پتہ نہیں کچھ کام ہوگا. اب آپ لوگ خود بتائیے، ایک تو کہ جب بیٹا خود آفس سے آ کر دوستوں میں نکل رہا ہے، ماں کس کی ہے؟ وہ تو بیٹھ نہیں رہا، اس نے تو دوستوں میں جانا ہے. سارے اس نے اپنے عیاشیاں باہر پوری کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے، سگریٹ پینا ہے، چائے خانوں پہ بیٹھنا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. وہ ایک نوکرانی لا کے رکھ دی ہے ماں کے لیے، اور ماں سے مشروط کر دیا ہے اپنی ہر خوشی کو. یہ کہاں کی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی؟ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمارے یہاں کی بوڑھی عورتوں کے اندر یہ اپنے آپ کو ملکہ عظیم سمجھنے والی خصوصیت کب ختم ہوگی؟ بھائی اب بوڑھی ہو، معذور نہیں، اٹھو اپنے کام کرو. خود بہو بھی کرے گی، لیکن آپ کام نہیں کرو گی تو آپ بیمار ہو جاؤ گی، آپ کے ہاتھ پاؤں جام ہو جائیں گے. اگر جب تک اللہ نے صحت دی ہے تب تک تھوڑا بہت، سارا نہیں، اپنا تھوڑا بہت کرو. ساتھ ہی بہو اگر الگ ہے، اچھا وہ جو بیٹی ماں کے ساتھ ہیں نیچے والے فلور پر، ان بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ سارا کچھ ان کے اوپر آ گیا ہے اور سارا کچھ ان کو کرنا پڑا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہیں جاب کر لی. اب وہ صبح 8 بجے کی گئی ہوئی، رات کو 8 بجے آتی ہے، بقول ان کے کہ میں امی کو نہیں سنبھال سکتی. اب جو سگی اولاد ہے وہ تو بھاگ گئی. اب گھر میں ایک عورت ڈال دی ہے بہو کے نام پر کہ وہ ہماری ماں کو سنبھالے گی. نہیں سنبھالے گی تو میاں اس نے کہا کہ جب اس نے یہی بات اپنے میاں سے کہ میاں نے کہا اپنا انتظام کر لو، کہہ لے گی میری امی تو گزر چکی ہیں، ابو بھی گزر چکے ہیں، میں کہاں جاؤں گی.
یار یعنی زیادتی کی بھی حد ہے. ہمارے یہاں لوگ بہو کو آنے والی کو انسان نہیں پتہ نہیں کسی کتے کے خاندان کا سمجھتے ہیں کہ مطلب لا کے بس گھر میں ڈال دیا, اس کا زیور بیچ دیا, اس کو فون کرنے پہ پابندی لگا دی, میکے سے سارا خرچہ اٹھوایا, اس سے سارا کام کروایا, نہیں کروایا, اس کے ساتھ سازشیں کی, بدتمیزی کی, اور اس کے بعد جو سگی اولادیں ہیں وہ بھاگ گئی ہیں کہ ماں کے پاؤں دبانے, کوئی سر دبانا ہے, کچھ کرنے. اس کے اوپر فورس ہے کہ تم کرو ورنہ تم اپنا انتظام کر لو, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے تو میکے میں کوئی ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہی کہ دن رات کی چک چک سے اگر اس سب کے بدلے مجھے میاں جی سے اچھا سا رویہ بھی اچھا مل جاتا نا تو میں ضرور کرتی, لیکن میں نے اتنے سال کر کے دیکھ لیا ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. میں ماں کی خدمت بھی کر لوں, سب کچھ بھی کر لوں, اس کے باوجود ان کا منہ بنا رہتا ہے کہ جس دن وہ کہتے ہیں کہ تم نے امی کو یہ سالن نہیں بنا کے دیا, میں بنا کے دیتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن ان کو کوئی اور شکایت لگا دی جاتی ہے. اب وہ بڑی بھی اپنے لیے خود قبر کھود رہی ہیں, گڑھا کھود رہی ہیں. میں نے اس سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ ہمیں گھر کو بنانے کے لیے ہمیشہ برابری ہوتی ہے. آپ ایک کام کر رہے ہو گھر کے اندر کا, دوسرا کام وہ کر رہے ہیں, آپ تیسرا کام کر رہے ہو وہاں چوتھا وہ کر رہے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں نا مرد کے اوپر صرف ایک ذمہ داری ہے کمانے کی. صبح 8 بجے کا نکلا ہوا آتی رات کو 3 بجے دوستوں میں سے ہو کے گھر پہ گھس رہا ہے. پیچھے بچوں کی کیا ذمہ داری ہے, کیا نہیں ہے, بچوں کے اسکول کا کوئی کام ہے, کچھ ہے نہیں ہے, ہی ڈزنٹ کیئر. وہ کرے گی بھی, میری ماں کو بھی دیکھے گی, گھر کو بھی دیکھے گی, پیسے کی حفاظت بھی کرے گی, عزت کی حفاظت بھی کرے گی. میں تو مرد ہوں اور مرد کو درد نہیں ہوتا. یہ جو بکواس جملہ سنا کے نا تو بالکل بے درد کر دیا مردوں کو, تو ان کے دل میں کسی کا خوف خدا, کوئی درد, کوئی احساس رہا ہی نہیں ہے. اور نہیں کرو گی میری ماں کی خدمت, یعنی ماں کی وجہ سے لائے تھے آپ, تو آپ اگر نوکرانی افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے سوچا میں شادی کر لوں, ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں, گھر بھی بچ جائے گا اور ماں کی خدمت بھی ہو جائے گی. سگی اولادیں بھاگ چکی ہیں. میں نے تو بہرحال یہ کہا, میں نے کہا دیکھو بیٹا اگر آپ ہمیشہ یہ کہتی رہو گی نا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, پیچھے کوئی نہیں, پیچھے, تو دوسرا بھی آپ کو بلیک میلنگ پوزیشن پہ نیزے کی نوک پہ ہی رکھے گا. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فیصلہ کرنا ہے کرو, وہ کہے گا کہاں جاؤ گی, کہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے, میں جہنم میں جاؤں, میں باڑھ میں جاؤں, میں جنت میں جاؤں, تمہیں کیا, تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو. ایک بات تو یہ ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا چاہیے. اگر آپ نے ساری خدمتیں کی ہیں, سب کچھ کیا ہے, اور اس کے بعد آپ کو یہ رزلٹ مل رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے حال میں رکھو کہ کبھی اگر پلٹ کے دیکھنا پڑے تو آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یار یہ چھوٹا سا کام میں کر لیتی تو شاید میری یہ چیز بچ جاتی, میرا گھر بچ جاتا. آپ نے سب کچھ کیا اور ابھی تک 15 سال تک یہی زبان ہے, تو بس سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی. پھر دوسری بات, وہ آپ کے بچوں کا باپ ہے, ان کی ذمہ داری اچھی اٹھا رہے, آپ کی ذمہ داری اچھی اٹھا رہے. ایک اس کے ساتھ کانٹا یہ لگا ہوا ہے کہ اس کے اندر ضرورت سے زیادہ احساس ہے اپنے گھر والوں کا. لیکن بس وہی بات ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ بیویوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو ماں خوش ہو جائے گی, یہ کر لو بہن خوش ہو جائے گی, یہ کر لو بھائی خوش ہو جائے گا, یہ کر لو بڑی بھابھی خوش ہو جائے گی. لیکن اپنی بڑی بھابھی سے, اپنے بھائی سے, اپنی بہن سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کر لو میری بیوی خوش ہو جائے گی, یہ نہیں کہا جاتا. اور یہیں سے ساری خرابی ہوتی ہے. دس از انیکویلٹی, دس از ناانصافی. تو ناانصافی سے آپ ناانصافی کا بیج بو کے آپ محبت اور پیار کے پھول کی توقع نہیں کر سکتے. تو بہرحال میرا یہ مشورہ ہے کہ بہن جی آپ دیکھو ایک چیز اس کے ساتھ خراب ہے, باقی 10 چیزیں اچھی ہیں. وہ رات کو 3 بجے بھی آتے ہیں تو وہ عورتوں میں نہیں ہوتا, وہ شراب نہیں پیتا, وہ نشہ نہیں کرتا, وہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا خرچہ بہت بہترین اٹھا رہے ہیں, الگ پورشن میں اس نے آپ کو رکھا ہوا ہے. ایک چیز ہے کہ جو اس نے کہتے ہیں کہ میری امی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ کر گزرو. اب بہت سے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے, کہیں گے کیوں, سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ نہیں. دیکھو ماں کے معاملے میں اور باپ کے معاملے میں میں یا کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو چھوڑ دو, نکال دو یا ان کی خدمت نہ کرو. ظاہر بات ہے لڑکا ہے تو اس کے ساتھ ماں باپ تو ہوں گے نا, یتیم خانے میں ورنہ کر لیا کریں شادی لوگ. تو اب ان کی خدمت جس حد تک بھی کرنی پڑے کرنی چاہیے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن کا صلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور یہ بات 100% بالکل صحیح ہے, میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ ماؤں کی خدمت کر کے, ساسوں کی خدمت کر کے بہویں جو ہیں, بیٹے جو ہیں وہ جنت کماتے ہیں اور بہویں صرف برائی کماتی ہیں.
ایون ان بیٹوں کو بھی یاد نہیں رہتا اور نہ لحاظ رہتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جن کا جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. ہم گھر سے باہر نکل کے بریانیاں بانٹنے سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خدمت خلق کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ایک عورت ہماری توجہ کی منتظر ہے. ہمیں اس سے کام کرتے ہوئے صرف اس لیے اعتراض ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساس کا ٹیکا لگا ہوا ہے، ساس کی ڈگری لگی ہوئی کہ جناب یہ ساس ہے. اگر اس رشتے کو چھوڑ دو اور ایک محض ایک بوڑھی عورت سمجھ کے خدمت کر رہو اور اس کی کڑوی کسیلی سن لو تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی برائی نہیں آ جائے گی. آپ کریں، اللہ واسطے کریں، چھوڑ دیں شوہر سے اس کی امید رکھنا. بھاڑ میں جائے، بالکل بھاڑ میں جائے ایسا آدمی کہ جو سب کچھ کرا کے بھی جو ہے نا یہ کہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا. کیونکہ حساب تو اللہ کے پاس ہے نا، انسانوں کے پاس تھوڑی ہے. حساب تو اللہ کے پاس ہے، اس کا اجر اللہ دیتا ہے، انسان تھوڑی دیتے ہیں. انسان تو کم ظرف ہے، نیچ ہے، کمینہ ہے، کروا کے بھول جاتا ہے، مطلب ہی ہے، خود غرض ہے. بالکل اللہ واسطے کر دو، پیار محبت سے کرو، احسان سمجھ کے نہیں کرو. کیونکہ اس کا اجر آپ کو آسمانوں سے کس وقت آئے گا؟ آپ کی اولاد کی شکل میں آئے گا. آپ کے جو 3 بچے آگے اس میں آئے گا. وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتے ہیں، لیکن ہماری ماں بڑے دل والی ہے، وہ کر رہی ہے. ان کے نظر میں آپ کا امیج اچھا بنے گا. وہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کو کہاں سے اجر دیتے ہیں، اس کا کیسا صلہ دیتے ہیں، یہ آپ کو بھی نہیں پتہ. لیکن اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اور محبت ضائع نہیں کرتا. آپ کر گزرو، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد بھی آپ کے میاں جی کسی نہ کسی بات پر، یا وہ بڑی بھی کسی نہ کسی بات پر ہنگامہ کروائیں گی، لڑائی کروائیں گی. آپ کر گزرو. میں نے بڑے بڑے برج الٹتے ہوئے دیکھے ہیں زندگی میں، بڑے بڑے فرعونوں کو ناک رگڑتے ہوئے دیکھا. وقت کب پلٹتا ہے کسی کا کسی کو نہیں پتہ. آپ کرو، اللہ واسطے کرو. اور پھر بھی کوئی دل دکھائے تو اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھ دو. معاملات تب خراب ہوتے ہیں جب ہم خود بدلہ لینے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم خود کسی چیز کا حساب کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ رکھیں اللہ کے آگے، آپ دیکھیں کیسے اللہ بدلہ لیتا ہے اور آپ کو کیسے آرام ملتا ہے. آپ کریں. صرف ایک ماں کوئی ایسا ریزن نہیں جس کی وجہ سے گھر خراب کیا جائے. آپ اچھا گھر چلا رہی ہے، بچے پال رہی ہے، وہ اچھا گھر چلا رہا ہے، بچے پال رہا ہے، دوستوں میں جاتا ہے جائے، ہو سکتا ہے دوستوں کی وجہ سے ہی وہ کوئی کاروبار ایسی ڈیلنگز ہوں کہ جن کے لیے اس کو جانا ہوتا ہو، انہی سے لنکس یوز کرتا ہو. وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی جاب یا اس کے کاروبار کے لیے ضروری لنکس ہو. ہر چیز نہیں بتاتا. ماں کے لیے کہتا ہے کر دو، کر دو. رہی بات نندوں کی اور اس کی اور اس کی، ان کو سائڈ میں کر دو اور جتا ضرور دو کبھی نہ کبھی کہ بھائی جب آپ اپنی اماں کو چھوڑ کے چلی گئی تو میں ہی سنبھالتی ہوں. آپ نوکری چھوڑ دیں نا، ماں کو سنبھالیں. اگر میں صحیح نہیں کر رہی ہوں تو آپ کر لیں، ماں تو آپ کی ہے. لیکن اتنی سی بات پہ گھر خراب نہیں ہوتا. سیلف ریسپیکٹ کی جہاں تک بات ہے تو جہاں 15 سال سیلف ریسپیکٹ کی قربانی دے ہی لی ہے، اب تمہارے بچے ہو رہے ہیں بڑے، تمہاری کھیتی ہو گئی ہے تیار، اب آ رہا ہے فصل کاٹنے کا ٹائم، فصل کے پھل کھانے کا ٹائم. اب اپنی کھیتی نہیں برباد کرو. لوگ نارملی اس وقت بہوؤں کو اٹیک کرتے ہیں جس وقت وہ نئی نئی ہوتی ہیں. سیکنڈ فیز ان کے اوپر اٹیک کرنے اور ان کو بھگانے کا تب ہوتا ہے جب وہ پیگننٹ ہوتی ہیں اور وہ اپنے ہاتھ پیروں کی نہیں ہوتی یا ان کا سی سیکشن ہوا ہوا ہوتا. اور تھرڈ فیز اس عورت کو گھر سے بھگانے کا تب ہوتا ہے جب اس کے بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کی کھیتی تیار ہوتی ہے. اپنی کھیتی کو ترنے والا نہیں بننے دیں. آپ کے بچے رول جائیں گے، آپ تو خیر نہیں رولیں گی، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہیں، بڑی ہیں. اپنے گھر میں مضبوطی سے بیٹھو، کیونکہ گھر بنانے میں 15 سال لگائیں. جھونکی ہے زندگی، بڑے ارمانوں کا خون کیا، بڑی چیزیں برداشت کی ہیں. اب چیل کوے اگر آئے تو پھر ان کو انہی کے وار سے واپس بھیج دو. یہ باتیں گھر خراب کرنے کی نہیں ہوتی. میں بالکل نہیں کہوں گی کہ اس بات پہ گھر خراب کیا جائے. ہر چیز کو تولا جاتا ہے. وہ اچھا ہے، شریف ہے، عورتوں کے چکر میں نہیں ہے، شراب نوشی نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، ہاتھ نہیں اٹھاتا، بس کہتا ہے ماں کا خدمت کر دو، کر دو. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ برداشت کرتے ہیں. غربت آپ نے دیکھی نہیں، بیماری آپ نے دیکھی نہیں، بس کر دو. اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتا، ہوگا. پتھر میں بھی مستقل قطرہ گرے تو سوراخ آتا ہے. اور جہاں جس کی تربیت ہی پتھر دل عورتوں نے کی ہے تو وہ کیسے نرم ہوگا.
تو میرا مشورہ ہے آپ لوگ اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا. یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی کہ جس پہ گھر خراب کیا جائے. میں چینلز پہ دیکھتی ہوں, دوسری جگہوں پہ دیکھتی ہوں کہ لوگ اتنی سی بات پہ گھر خراب کرنے کے مشورے. نہیں, گھر ہی تو مشکل سے بنتا ہے, گھر ہی تو مشکل سے بنتا ہے. گھر بنانا آسان نہیں ہوتا, گھر جمانا آسان نہیں ہوتا. اور میں نے کہا نا کہ 3 وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت عورت کے اوپر بہت اٹیک کیے جاتے ہیں. لیکن جو عورت پہلا وقت جھیل گئی شادی ہو کے آنے کے بعد, اس کو نئی نویلی کے اوپر الزام لگا کے شکایتیں کر کے لوگ اس کو میلا کرنے کی, گندا کرنے کی کوشش کرتے, وہ جھیل گئی. پھر پریگنینسی کا وقت جھیل گئی. تو اب تو فصل تیار ہے, اب تو پھل کھانے, اب تو انجوائے کرنا ہے اپنی اولادوں کو اور اپنی گرہستی کو. اب کہاں سے, اور ڈھلنا سب نے ہے. آج وہ بوڑھے ہیں, کل آپ نے ہونا ہے. وہ جوان تھے, انہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا. اب آپ جوان ہیں, اپنی کھیتی انجوائے کریں, کسی کے لیے برا نہ کریں لیکن اپنے ساتھ برا بھی نہ ہونے دیں. گھر اتنی سی باتوں پہ خراب نہیں ہوتے, کیونکہ 10-15 سال تک شادی کے بعد یہ چیز اور بھی بتا دوں, مرد رہتا ہے لڑکا, دوسریاں بہت بیٹھی ہوتی ہیں گھر میں گھسنے کو تیار. لیکن 20-22 سال جب وہ دیکھ لیتی ہے نا کہ نہیں یار ہم اس کو نہیں ہلا سکے, یہ بہت ڈھیٹ عورت ہے, پھر وہ کہیں اور کا, ان کی بھی عمر نکل رہی ہوتی, کہیں اور کا رخ کر لیتی ہیں. اور ہارنے والے بھی ہار جاتے ہیں اور مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے 20 سال کے اندر. آ رہا ہوتا ہے سب کے سامنے. آرام سے بیٹھو, ماں کے لیے کہتا ہے کر دو, جتنا کہتا ہے وہ کہتا ہے وہیں رہو, ان کے ساتھ کھاؤ پیو, رہ جاؤ. چھوٹی سی چیز ہے, کر جاؤ اللہ کے لیے. اللہ میں اپنا دل مار رہی ہوں تاکہ آپ خوش ہوں. اللہ میں اپنا دل مار رہی ہوں تاکہ میرا شوہر خوش ہو. اللہ میں اپنا دل مار رہی ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتی یہ بات اتنی بڑی ہے کہ جس کے لیے میں اپنا گھر خراب کروں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اجر دیتا ہے, اور دیتا ہے, بالکل دیتا ہے. تھوڑا سا صبر زیادہ, ہماری سوسائٹی میں عورت کو تھوڑا سا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ ہے کہ بہرحال اس نے آپ کو الگ پورشن دیا ہے, ورنہ یہاں تو میرے پاس ایسے مسائل بھی آتے ہیں کہ ایک زندگی گزر گئی ہے کمرے میں. میرے اپنے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی آدھی سے زندگی ایک کمرے میں گزر گئی کہ امی ابو ناراض ہو جائیں گے اگر ہم اس گھر سے نکلے تو. ارے یار بچے بڑے ہو گئے, سب ہو گئے, نکلو. نہیں, آپ کو تو پھر بھی بہت اچھا رکھا. تو ہمیشہ سیپریشن سے پہلے یہ چیز دیکھا جاتی ہے کہ اس کے گراؤنڈز کیا ہیں. اگر بہت چھوٹے ہیں, سالویبل ہیں. اچھا, ناراضگی میں بھی میاں جی جو ہے نا ان کے خرچے نہیں بھول رہے ہیں, تو ساری چیزیں ان کی پوری کر رہے ہیں. چھوٹی سی چیز ہے, اتنی سی باتوں پہ گھر نہیں خراب ہوتے. اور جب یہاں اتنی سی باتوں پہ گھر خراب کر رہی ہو, آگے زندگی میں دنیا میں اکیلی رہو گی تو کیا کیا نہیں برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ چھوٹی سی کڑوی گولی ہے, اور اس میں بھی یہ کڑوی گولی نہیں, اللہ کے لیے کرو گی تو یہ بہت میٹھی گولی ہے. زہریلی زبان کی ہیں, سانس ٹیڑھی ہیں, جیسی ہیں ڈل گئی ہیں. اب بھی نہیں سدھریں گی تو پھر وقت کا انتظار کرو. تم اپنا کام اچھا کر جاؤ, اجر تمہیں ملے گا. برائی ملے گی انسانوں سے, لیکن اچھائی ملے گی اللہ کی طرف سے. تو یہ بات گھر خراب کرنے کے لیے ہوتی. اور جو لوگ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گھر خراب کرنے کا مشورہ دیتے ہیں, ان کی اپنی سوچ سمجھ ہے. میرا تو بہرحال یہی ماننا تھا, یہی کہنا تھا, اور یہ میں اسی لیے سب کے سامنے لائی کیونکہ یہ مسائل تقریباً ہر گھر میں. لیکن چونکہ بات نہیں کر پاتی ہماری بہنیں اپنی ماں سے, ماں ان کی بیچاری کی ہے نہیں, باپ بھی نہیں ہے, بہن کو بتائیں تو بہن پریشان ہوں گی. تو جو ہماری بہنوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بتایا تو وہ پریشان ہوں گے, بتاتی ہی نہیں, اور پھر گھٹتی رہتی ہے. بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن گھٹن بہت ہو جاتی ہے. امید ہے کہ اس ایک چیز سے سب کو بہت سارا فائدہ ہوا ہوگا. چینل سبسکرائب کیجیے گا, ضرور کہوں گی, کیونکہ میں یہاں آپ کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی لیکن کارآمد باتیں لاتی رہوں, آپ سے بات کرتی رہوں. مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے میرا فیس بک ہے کوکنگ اینڈ لائف اسٹائل وتھ سہار کے نام سے, وہاں پہ مجھے میسیج کر دیجئے, اس پیج کو بھی فالو کر دیجئے. وہیں پہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, میری ٹیم کو آپ لوگ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. جو ضروری میسیجز ہوتے ہیں ٹیم مجھے فارورڈ کر دیتی ہے میرے نمبر پہ. ہائی ڈارلنگ, ہیلو ڈارلنگ کرو گے تو وہاں پہ ڈارلنگا بیٹھے ہوئے ہیں, ڈارلنگ کوئی بھی نہیں ہے. شکلیں دیکھ لو گی ان کی تو بھاگ جاؤ. انسٹا اور ٹک ٹاک پر بھی میں لیو اینڈ کوک وتھ سہار کے نام سے ہوں.
مجھے میسیج کر لیں، فالو کر لیں۔ اللہ حافظ۔